मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं थी। फिर मेरी बीवी की जुड़वां बहन हमारे घर में रहने के लिए आ गई। हम लोग बे औलादी का इलाज करवा रहे थे। कुछ अरसे बाद पता चला कि मेरी बीवी की जुड़वां बहन उम्मीद से है, क्योंकि वो हर रात। मेरा नाम उमर है। मेरी उम्र 27 साल थी। मेरी एक बीवी थी। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं थी। हम औलाद के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन थे। बहुत कोशिश कर चुके थे, हजारों डॉक्टर्स को चेक करवा चुके थे, खर्चा कर चुके थे। यहाँ तक कि किसी ने कहा कि टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीका अपना लो। वो तरीका भी हमने किया और इसके लिए मुझे बैंक से लोन भी लेना पड़ा। लेकिन फिर भी मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। अब मेरी बीवी डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। उसकी तबीयत खराब रहती थी, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए उसकी बहन को घर पे बुला लिया। मेरी बीवी की बहन मेरी बीवी की जुड़वां बहन थी। दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी लगती थी। अगर उनको एक जैसे कपड़े पहना दिए जाएं तो फिर तो फर्क बताना भी मुश्किल हो जाएगा, इतनी मिलती जुलती थी। दरअसल उसका नाम आमना था। थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुंह फट थी। और कुछ अरसा पहले उसकी भी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी शादी 6 महीने बाद ही टूट गई। ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान कुन थी कि उसकी शादी इतने थोड़े अरसे में टूट चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदतमीज थी। उसका शौहर एक अच्छा इंसान था जिससे मैं मिल चुका था। मुझे ऐसा नहीं लगता कि गलती उसकी तरफ से थी, लेकिन मैंने अपनी बीवी के सामने कभी इस तरह की बात नहीं की, क्योंकि वो उसकी बहन थी और फिर मेरी बात उसे बुरी भी लग सकती थी। मेरी बीवी अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। उसकी बहन को तलाक हो गई थी, तो वो भी घर में अकेली होती थी, इसीलिए उसे घर पर रहने के लिए बुला लिया। उसने कहा कि हाँ, आप लोगों को मेरी जरूरत थी, इसीलिए मुझे बुला लिया है, वरना तो कभी किसी ने मेरी कोई खबर ही नहीं ली। मैंने कहा कि देखो, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। अपनों की याद तभी आती है जब इंसान किसी मुसीबत में होता है, और अपने वही होते हैं जो मदद करे। उसने कहा कि तभी तो मैं आ गई हूँ मदद करने के लिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आपके इस छोटे से घर में रहने का। आपको पता है ना, मेरे शोहर का बहुत बड़ा घर था। मैं दिल में सोचने लगा कि अगर इतना ही बड़ा घर था तुम्हारे शोहर का, तो तुमने उसको छोड़ा ही क्यों? उसके साथ रह लेती। लेकिन मैंने ये बात नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि घर में लड़ाई बन जाए। बिल आखिर वो हमारे घर में ही रहने लगी। सब कुछ ठीक था। हमें डॉक्टर ने कहा था कि आपने कोशिश जारी रखनी है और हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 10 साल के बाद भी औलाद मिली है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बीवी बहुत परेशान रहती थी। मैं उसे तसल्ली देता था, उसके लिए तोहफे लेकर आता था। एक दफा मैं उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा लेकर आया। ये एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस था। मेरी बीवी को बहुत पसंद आया, लेकिन जैसे ही उसकी बहन ने देखा तो मेरी बीवी के हाथ से छीन लिया और कहा कि ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं आपके घर में मेहमान हूँ, लगता है मेरे लिए लाए हैं। मैं बोलने लगा तो मेरी बीवी ने मुझे चुप करवा दिया। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे लिए ही लेकर आए हैं, देखो कितना प्यारा है। मैंने अपनी बीवी को कहा कि ये तुम्हारा साइज है, उसे कैसे आएगा? तो मेरी बीवी ने कहा कि हम दोनों बहनों का एक ही साइज है। उसने कहा कि मैं अभी इसको पहन कर आती हूँ। वो ड्रेस पहनकर आई तो मेरी बीवी उसकी तारीफ करने लगी, जबकि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये कपड़े मैं अपनी बीवी के लिए लाया था और मैंने सोचा था कि मेरी बीवी इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगेगी। उसने कहा कि आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? और मैंने कहा कि हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो, और मैं वहां से चला गया। उसके बाद मैंने उसे अपनी बीवी से कहते हुए सुना कि लगता है ये तोहफा वो तुम्हारे लिए लाए थे और तुमने मुझे दिया तो गुस्सा हो गई। मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, दरअसल लाए तुम्हारे लिए ही थे, लेकिन मुझे भी पसंद आ गया था। लेकिन थी तो तुम्हारी चीज तुम्हारे पास आ गई। वो खुश हो गई और वहां से चली गई। रात को जब हम बेडरूम में थे तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि इस तरह करने की जरूरत नहीं थी, हम उसको कोई और जोड़ा ले देते, वो इसमें भी खुश हो जाती। लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि कोई बात नहीं। मेरी बीवी ने इतनी ज्यादा दवाई वगैरह खाई थी कि अब उसको अजीब सी कैफियत हो गई थी।
وہ کہتی تھی گھر میں زیادہ روشنی نہیں ہونی چاہیے، مجھے برا لگتا ہے، ویسے تو لوگوں کا اندھیرے میں دم گھٹتا ہے لیکن میری بیوی کا روشنی میں دم گھٹتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ گھر میں روشنی بہت ہی مدھم رکھو، صرف ضرورت کے تحت ہو۔ یہ بات بھی اپنی جگہ بہت عجیب تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کسی بھی عورت کے لیے ٹینشن بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹینشن لیتی ہے تو اس سے اس کی حمل کے نظام پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اس لیے جو آپ کی بیوی کہے آپ نے وہ بات مان لینی ہے۔ میں نے گھر سے ساری بڑی بڑی لائٹ ہٹا دی اور چھوٹی چھوٹی لائٹنگ گھر میں لگا دی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ اب وہ خوش ہے، گھر میں ٹھیک سے روشنی نہیں ہوتی تھی، کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن میں پورا دن گھر میں رہتا بھی نہیں تھا، رات کو ہی آتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی بہن سے کہا کہ تم اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی، پھر وہ میری بھی تو بہن ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے دور نہیں جانا ہے اور کوشش جاری رکھنی ہے کیونکہ ہم دونوں کا ہی علاج چل رہا تھا۔ اسی لیے رات کو ہم لوگ اپنے کمرے میں ہی ہوتے تھے اور روز رات کو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے۔ میری بیوی کافی مذہبی تھی، وہ روز دعائیں کیا کرتی تھی، جبکہ اس کی بہن بالکل بھی اس کی جیسی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کی بہن کو کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا، شاید اس نے پھر سے کسی کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ میں اس بات پر زیادہ حیران نہیں ہوا، لیکن مجھے اس کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی کیونکہ ابھی اس کی طلاق کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور ابھی سے ہی اس نے کسی اور کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ اگر مجبوری نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ مجھے یہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، وہ گھر میں رہتی تو ضرور تھی لیکن گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہاری بہن کوئی نوکری کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی نوکری نہیں کرتی۔ پھر میں نے کہا کہ وہ اکیلی رہتی تھی تو خرچہ کہاں سے پورا کرتی تھی؟ میری بیوی نے کہا کہ ہمارے باپ نے کچھ پیسے ڈپازٹ کروائے ہوئے تھے، ان کا پروفٹ آتا ہے اس کے نام۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو پھر وہ آج تک گھر کی کوئی چیز کیوں نہیں لے کر آئی؟ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی ہیں، ہم نے اسے یہاں رہنے کے لیے کہا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں گھر کو دیکھ سکوں، گھر کے کام کر سکوں۔ وہ گھر کے کام نہیں کرتی ہے لیکن وہ کھانا بنا دیتی ہے۔ میں اپنی بیوی سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تمہیں بہتر لگے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے آنے سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں کھل کر بات نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کو سرعام دیکھ نہیں سکتا، اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ آس پاس پھر رہی ہوتی تھی۔ اور ہمارا گھر تھا بھی بہت چھوٹا، 2 ہی تو کمرے تھے، ایک کمرہ اس کو دیا ہوا تھا اور ایک میں ہم لوگ ہوتے تھے۔ میں کوئی اتنا امیر آدمی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے آخری دفعہ خوشخبری سنائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میری بیوی کی حالت پہلے سے بہتر ہے اور شاید اس دفعہ اسے امید مل جائے، لیکن جب ہم اپنے دوسرے چیک اپ کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بہت نا امیدی ہوئی کیونکہ پچھلی دفعہ ڈاکٹر نے اچھی خبر سنائی تھی تو ہمیں لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ گھر آئے تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی بہن اس کو تسلی دے رہی تھی اور میری بیوی اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ چلو اپنی بہن کو تسلی تو دے رہی ہے، اتنا ہی کر دے تو بڑی بات ہے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت صرف عورت سے ہی کر سکتی ہے۔ شاید وہ مجھ سے بھی نہ کرتی پر اپنی بہن سے دل کھول کر باتیں کر لیتی۔ پھر شروع میں میرا اور میری بیوی کا رشتہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، ہم لوگ بہت زیادہ جھگڑا کرتے تھے کیونکہ ہماری شادی اس طرح ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا تھا اور خاندان والوں سے بغاوت کی تھی۔ پھر میری بیوی کو اس بات پر پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ جب اس کے والد صاحب اس دنیا سے گئے تو وہ اس سے ناراض تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے اس شخص سے شادی کر لی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اور جہاں ہم نے تمہاری شادی طے کی تھی وہاں سے تم نے توڑ دی، اس لیے آج کے بعد میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اور اسی ناراضگی میں وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری بیوی کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اس کے باپ نے اسے معاف نہیں کیا تھا اور آخری دفعہ اسے گلے سے نہیں لگایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے کوئی گلہ نہیں ہے اپنی بیٹی سے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میری بیوی کی بہن کبھی کبھی گھر سے اچانک کہیں چلی جاتی تھی
اور کہتی تھی کہ اپنے کسی دوست سے ملنے جا رہی ہوں۔ وہ آسانی سے یہ بات کر لیتی تھی، اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میری بہن بھی کہتی تھی کہ اچھی بات ہے نا، اس کو کوئی مل جائے گا تو اس کے ساتھ شادی کر لے گی، ویسے بھی اس کو ایک دفعہ طلاق ہو چکی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی اچھا انسان تلاش کر سکیں۔ اگر وہ اپنی زندگی کے معاملات خود دیکھ رہی ہے تو اس میں ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک دن میں واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ آمنہ باتھ روم میں کھڑی تھی، باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ الٹیاں کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اگر چلا جاتا تو برا لگتا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اور میں نے اس سے پوچھا نہیں ہے۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور کہا کہ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے کچھ زیادہ ہی ناشتہ کر لیا تھا، لگتا ہے میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تمہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اتنا پوچھنا تو میرا فرض تھا، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب میں تھک گئی ہوں، 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تو ہمارا کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو جاتی تو وہ 4 ساڑھے 4 سال کی ہوتی، پورے گھر میں کھیلتی پھرتی، اور ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں اولاد نہیں ملے گی، ہمیں کسی بچے کو گود لے لینا چاہیے۔ ماں باپ بننے کے لیے بچہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں۔ میں کبھی بھی بچہ گود نہیں لینا چاہتا تھا، میں اس چیز کے بہت خلاف تھا، کیونکہ اس طرح جب اس بچے کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے، اور کبھی بھی وہ آپ کا اپنا بچہ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ اس کو سچ بتائیں تو عجیب سا احساس ہوتا ہے، اور اگر جھوٹ بولیں تو ایک دن سچ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اب اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر میں بھی سوچنے لگا کہ شاید ہمیں یہ سب کر لینا چاہیے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ بس 1 مہینہ اور، اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم کسی بچے کو جا کر گود لے لیں گے۔ میری بیوی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم اس دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہو، تم نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زیادہ مسئلہ اس کے اندر تھا، میرے اندر نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کے جسم میں انڈے ٹھیک سے نہیں بنتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ آمنہ ویسے تو اپنی بہن کا خیال رکھنے آئی تھی، لیکن آج کل اس کی اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ ایک دن تو اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ کھڑے کھڑے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میری بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ جب اسے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے کہ تم ابھی بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن اس نے تو ضد کرنا شروع کر دیا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بالکل بھی نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گی، میں ٹھیک ہوں، تم لوگوں کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے مطلب کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، مجھ سے گھر کے کام کرواتے ہو اور پھر مجھ سے جھوٹی فکر کر رہے ہو۔ ہم لوگ اس کی فکر کر رہے تھے اور وہ ہم پر ہی الزام لگا رہی تھی۔ میری بیوی کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی معافی مانگنے کے لیے آ گئی اور اس نے کہا کہ ویسے ہی میری طبیعت خراب ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بول رہی ہوں، شاید آپ لوگوں کے گھر کا پانی مجھے راس نہیں آ رہا ہے، اس لیے طبیعت بار بار خراب ہو رہی ہے۔ میری بیوی نے فوراً معاف کر دیا۔ ویسے تو وہ دونوں جڑواں تھی، لیکن میری بیوی اس سے 2 منٹ بڑی تھی اور میری بیوی کی شادی بھی پہلے ہوئی تھی، اسی لیے وہ بڑی بہن کی طرح ہی پیش آتی تھی۔ میری دوست کی شادی تھی جس میں ہم سب نے جانا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ جب دونوں بہنیں تیار ہوئیں تو ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، وہ بالکل ایک جیسی لگ رہی تھی، اور میری بیوی کی بہن نے کپڑے بھی میری بیوی کے پہنے تھے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کی شکل تو بہت زیادہ ملتی ہے۔ جب ہم لوگ شادی میں گئے تو لوگ بھی حیران رہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ تمہاری بیوی کون سی ہے؟ میں نے کہا کہ میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہ چلے کہ میری بیوی کون سی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے، لیکن واقعی میں ان دونوں کی شکل بہت زیادہ ملتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی قریب کے ایک پارک میں گئی ہوئی تھی
اس نے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اکیلے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ وہ پہلے بھی جایا کرتی تھی اور میں بھی اسے جانے دیتا تھا۔ پارک بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ اچھی بات ہے، انسان کو کبھی کبھی خود کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ گھر میں صرف میں اور میری بیوی کی بہن تھی کہ اچانک سے ہی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ وہ میری باہوں میں تھی اور بے ہوش تھی۔ میں اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا کیونکہ اسے ہوش نہیں آ رہا تھا، اور ڈاکٹر نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کہاں سے ماں بننے والی ہے؟ اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ اس کو بھی ہوش آ گیا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو تو وہ حیران ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے گھر لے جاؤ۔ جب ہم لوگ واپس گھر آ گئے تو میری بیوی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ کس کا بچہ ہے یہ مجھے بتاؤ، اپنی بہن کو اس بارے میں نہ بتانا، وہ پہلے ہی پریشان ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو تو تم بھی نہیں بتاؤ گے کیونکہ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اپنی بیوی کے ساتھ تو تعلق ہے نا۔ میں نے کہا کہ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟ اگر میرا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہے تو تم کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی ہے یا میں ہوں۔ میں بری طرح سے حیران رہ گیا کیونکہ مجھے آدھی بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں مزید حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی کو میں بے ہوش کر دیتی تھی اور اس کی جگہ پر جا کر رات کو لیٹ جاتی تھی۔ جو گھر میں لائٹ کم کرنے کی بات تھی یہ بھی میں نے ہی تمہاری بیوی کے دماغ میں ڈالی تھی تاکہ تمہیں ہم دونوں بہنوں کی پہچان ہی نہ ہو کہ تمہاری بیوی کون سی ہے اور میں کون سی ہوں۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس دن کیا کہہ رہے تھے تم کہ یہ بڑی ہی فضول لڑکی ہے، اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہے۔ میں نے تم سے بدلہ لے لیا، اب تمہارا بچہ میرے پاس ہے، ایک فضول لڑکی کے پاس، اور جب تمہاری بیوی کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گی۔ وہ ہم دونوں کو بلیک میل کر رہی تھی۔ میری بیوی بھی اس بات پر بہت غصہ ہو گئی لیکن میں نے اس کو کہا کہ مجھے ہماری محبت کی قسم ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے شک تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن مجھے لگا کہ میری بیوی کا اثر ہے۔ میری بیوی نے بالآخر میرا بھروسہ کر لیا اور اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، یہ اسی کا پلان ہے۔ یہ بچپن سے میری دشمن ہے لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ ہمارے گھر میں ہی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت سارے پیسے چاہیے نہیں تو میں کیس کر دوں گی کہ تم نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ مجھے جلدی جلدی بتا دو کہ مجھے پیسے کب دے رہے ہو۔ وہ ہمارے ہی گھر میں رہ رہی تھی اور ہم کو ہی دھمکیاں دے رہی تھی اور میرے ساتھ اس نے اتنا غلط کیا تھا، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں بیوقوف کیسے بن گیا، لیکن اب یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ لیکن 7ویں مہینے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا یا تو یہ خود بچے گی اور یا پھر اس کا بچہ۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ اس کی جان بچائیں، لیکن عین وقت پر نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ آمنہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اس کا بچہ بچ گیا جو کہ ایک پیارا سا بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بلا کر بچہ دیا اور کہا کہ اس کی ماں کو نہیں بچا سکے۔ میری بیوی بہت دکھی تھی لیکن شاید یہ قسمت تھی، اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا اس لیے وہ اس دنیا سے چلی گئی اور ہمیں ایک بچہ مل گیا۔ اب وہ بچہ ہمارا بچہ کہلاتا ہے اور ہم لوگ اسے پا کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ شاید کبھی کبھی قسمت آپ کے ساتھ ایسا بھی کر دیتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔